बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे। न्यू आने वाले सब सब्सक्राइबर का मैं थैंक्स करना चाहती हूं और बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें। एपिसोड को लाइक किया करें और कमेंट करते अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी। एंड जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग प्रीवियस एपिसोड को प्ले लिस्ट से रीड कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद चेक किया होगा कि मैंने एपिसोड को 2 पार्ट्स में अपलोड किया हुआ है, यानी पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। यानी कि जो एपिसोड पहले फेसबुक पर आ चुकी हैं वो पार्ट नंबर 1 में है, यानी एपिसोड नंबर 1 से लेके 145 तक, जबकि बाकी वाले तमाम एपिसोड पार्ट नंबर 2 में हैं, जो मैं जैसे ही एपिसोड को अपलोड करती हूँ वहाँ पे सेव कर देती हूँ। सो अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क एपी नंबर 157 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अंजशा भाभी रुक जाए ना, याशा अंजशा का हाथ पकड़ते बोली। गुड़िया मैं ज़रूर रुकती मगर बुरहान की मीटिंग है तो मेरा जाना ज़रूरी है, उसने प्यार से समझाया। मगर तुम उदास नहीं हो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगी, बल्कि तुम मेरे पास आ जाना। वो लोग निकलने लगे थे। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय जानो, तुमसे फ़ोन पे बात होगी। काश तुम रुकती हमारी तरफ। अंशा ने तमकिन से मिलते कहा तो वो मुस्कुरा दी। कुछ देर में उन लोगों ने भी गांव के लिए निकल जाना था। अभी बुरहान, अंशा, अरहा, अफनान जा रहे थे। लगाना गांव का चक्कर फिर तुम लोग, इंशाअल्लाह ज़रूर। और फिर वो लोग निकल गए, जबकि याशा मुंह बनाते बैठी थी। नमश जाओ, कुछ देर आराम कर लो, फिर हमें भी निकलना है, गुल अबर ने नमश को देखते कहा, जो काफ़ी देर से बैठी थी। जबकि गुल अबर की बात सुनती याशा सीधी हुई। क्या मतलब आपका? आप लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चे घर और कहाँ? गुलबर ने मुस्कुराते कहा। सभी जी सभी। नहीं मैं नहीं आज जाने दूंगी तमकिन भाभी को, उसने तमकिन का हाथ पकड़ते कहा। मगर बच्चे हमें जाना है आज, और अभी तमकिन की रुखसती नहीं हुई, वो यहाँ ऐसे नहीं रुक सकती। तो आप सब भी रुक जाओ ना, उसने उदासी से कहा। गुल अबर ने कायला को देखा जो किचन से आ रही थी। कायला जरहान के लिए रात का खाना अपने हाथों से बना रही थी जाने से पहले। अब वो सिर्फ उसका भतीजा नहीं दामाद भी था। चची जान प्लीज़, सिर्फ आज के लिए, पक्का, वैसे भी कल मैंने भी खुद हवेली चले जाना है, तो आज रुक जाए ना प्लीज़। वो कायला का हाथ थामे मिन्नत मिन्नत भरे लहजे में बोली। भाभी रुक जाते आज, अभी वैसे भी दिन गुजर चुका है, सिर्फ रात ही की तो बात है, और कल इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएंगे। गुल अबर ने कायला से कहा तो नूर ने सर हिलाया। याशा का चेहरा खिल उठा था। अल्तमश शाह भी मुस्कुरा दिए याशा को देखते। वो थी ही इतनी क्यूट, ऊपर से उसकी हरकतें बच्चों वाली, वो किसी को भी हंसा देती। मैं तो सोच रही हूँ आप अब मेरे पास ही रहो, याशा तमकिन के गाल पर प्यार करती बोली। तो तमकिन मुस्कुरा दी। तमकिन को लड़की तुम रख लोगी तो मेरा क्या होगा? आपके पास है ना नमश भाभी, हम ये भी है। नमश भाभी साईं तो मासूम सी हैं, तो मेरी तमकिन भाभी भी तो मासूम सी हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ लगी थीं, जबकि नमश और तमकिन उनकी बातों पर महफूज हो रही थीं। ये भाइयों पता नहीं कहाँ हैं, हमें घुमाने ही ले जाते। नहीं मुझे नहीं जाना। क्यों? हैज़ल याशा दोनों चौंकी तमकिन की बात पर। मम मुझे नहीं जाना बाहर। पर वो क्यों? ऐसे ही नहीं ना दिल, और तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मुझे रोक करके बाहर घुमाना था। तमकिन ने याशा से पूछा। आपके साथ रुकना था तो फिर ठीक है, हम घर पे ही रहती और ढेर सारी बातें करती। ये भी ठीक है, चलें फिर मेरे कमरे में चलते हैं। आए नमश भाभी, आप भी। याशा और हैज़ल ने उसके दोनों हाथ थामे तो वो मुस्कुरा दी उन्हें देखते। तुम लोग वाकई में नहीं गई? नहीं, ये अच्छा है, जब मैंने कहा था कि मेरे साथ चलो तब तो इनकार कर दिया, और अब नंद की बात फट से मान ली। अंशा मसनूई नाराज़गी से बोली। तो तमकिन परेशान हुई। सच्ची भाभी ऐसी बात नहीं। यशा बहुत कह रही थी तो पुप्पो साईं और अम्मा साईं रुक गईं। ना जी, इनका तो बहाना है, असल बात तो कुछ और है। जरहान बाई के लिए रुकी ना, वो उसे तंग करने लगी तो तमकिन उठ गई। वो सारी एक तरफ हो गई थी और वो अकेली क्या करती।
زر بھیو تو ابھی گھر ہی نہیں آئے ہیں، وہ کیوں؟ گھر میں اتنی پیاری کیوٹ سی منخواہ کے ہوتے وہ کہاں غائب ہیں، وہ بھی رات کے 9 بجے؟ انشا نے وقت دیکھتے کہا، شاید حویلی گئے ہیں۔ او اب کی بار انشا نے کچھ نہ کہا۔ چلو اللہ حافظ، مجھے کام ہے، کچھ وہ کہتی آف ہو گئی۔ نمش بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تم زرحان لالا سے چھپ رہی ہو؟ ہیزل کی آواز پر وہ اچھلی۔ نہیں تو پھر باہر جانے سے انکار کیوں کیا؟ ایسے ہی تمکن تم خوش ہو ہیزل؟ اس کے سامنے آتی بولی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ تو پھر ان کے سامنے کیوں نہیں جا رہی؟ رات بھی تم نے انکار کر دیا، نکاح کے بعد ایک ملاقات تو بنتی تھی، مگر تم نے انکار کر دیا، اور اب بھی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں ناشتے پر بھی تم غائب رہی۔ کچن میں زرحان لالا کے جانے کے بعد انشا بھابھی لوگوں کو باہر سی آف کرنے تک نہیں گئی، اور اب بھی تم نے انکار کر دیا، تو کیا سمجھوں میں؟ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے ابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے ان کے سامنے جانے میں۔ ہیں وہ کیوں؟ پتہ نہیں، شاید نئے رشتے کا احساس ہے، شاید اچانک سے۔ ہم تو ایسی بات ہے، لڑکی شرما گھبرا رہی ہے۔ مگر یار جانے سے پہلے ایک ملاقات تو بنتی، کل ہم نے چلے جانا، اس لیے آج تمہیں اور زر لالا کو ملوانا پڑے گا۔ ہیزل آنکھ مارتی بولی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں ضرور کروں گی، بس ذرا زرحان لالا آ جائیں ایک بار۔ وہ شرارتی نظروں سے دیکھتی کہتی پلٹ گئی، جبکہ تمکن کا سانس خشک ہو گیا کہ وہ کیا کرنے والی تھی۔ تمکن نیچے آ گئی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے تمکن بچہ، اچھا کیا آپ آ گئیں، جاؤ یہ کافی زرحان کو دے آؤ، ابھی آیا ہے شاید سر درد کر رہا اس کا۔ نور نے کافی کا مگ تمکن کو دیتے کہا، جبکہ زرحان گھر آ چکا تھا۔ تمکن کے چہرے کا رنگ بدلا۔ جج جی، وہ مگ لیتی اوپر کی طرف گئی۔ وہ تو اچھا ہوا تھا کہ ہیزل سامنے نہیں تھی۔ تمکن کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ وہ اندر کیسے جاتی؟ مگر ماں سے کیا کہتی؟ اور پھوپھو سائیں بھی موجود تھی وہاں، اس لیے کافی کا مگ لے کر آ گئی۔ مگر اب دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نکاح کے بعد سے وہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی، سرے سے غائب تھی۔ کل رات ہیزل کے لاکھ جتن پر بھی زرحان سے نہ ملی، مگر اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا، مگر سامنے کا منظر اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ غلط وقت پر آ گئی تھی، وہ شاید سو چکا تھا۔ شرٹ لیس اوندے منہ تکیے کو باہوں میں دبوچے وہ سو رہا تھا، یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ ہر وقت ترتیب سے سیٹ بال اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ تمکن کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، اسے بس یہاں سے غائب ہونا تھا۔ زرحان ابھی نہا کر نکلا تھا، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اچھے سے نیند نہیں لے پا رہا تھا، اوپر سے کام کی بھاگ دوڑ، مسلسل 2-3 چکر حویلی کے۔ ابھی بھی وہ حویلی سے ہی آیا تھا، اس سے پہلے اس کی بہت اہم میٹنگ تھی۔ وہ کل صبح اس کی 10 بجے کی فلائٹ تھی دبئی کی۔ وہ آج کچھ دیر نیند لینا چاہتا تھا، اسی لیے آتے ساتھ ہی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کائلا نے اس سے کھانے کا پوچھا تھا، مگر اس نے کہا تھا وہ کھانا حویلی سے کھا کر آیا تھا۔ اوپر آتے وہ سر دبا رہا تھا، تبھی کائلا نے دیکھا تھا، اس لیے اس نے سوچا دودھ نیم گرم بھیجتی ہے، مگر اسے یاد آیا زرحان رات کو دودھ نہیں پیتا تھا، یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وہ دودھ صبح ناشتے میں پیتا تھا، البتہ کائلا نے نوٹ کیا تھا وہ رات کو کافی پیتا تھا، تو جلدی سے وہی بنائی۔ جلدی سے اس نے بنا آہٹ کیے آہستگی سے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مڑی، مگر اس کا سانس اٹکا جب اپنی آہنی کلائی کو زر کی گرفت میں پایا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی، زر نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ نازک کٹی پتنگ کی طرح اس کے فراخ سینے سے آ لگی۔ زر کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ بکھری، اسے انتہائی پاس دیکھتے جبکہ تمکن کی جان پر بن آئی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے کے بل اونچا ہوتے اس پر جھک آیا۔ نہیں تو، تمکن نے لبوں کو تر کرتے بمشکل کہا، مگر میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ کیا؟
اس کی سانسیں مشکل میں آ چکی تھیں۔ اس کی اتنی قربت پر زر نے ہاتھ سے اس کے بال چہرے کے پیچھے کیے۔ تمکن نے آنکھیں بند کی جبکہ سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ زرحان نے آہستگی سے اس کی گردن سے دوپٹہ نکالا۔ تمکن کے دل کی دھڑکنوں میں شور برپا ہو گیا۔ اجازت ہے؟ اس نے جھکتے تمکن کے کان میں سرگوشی کی تو تمکن کروٹ لیتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ محرم تھا، اس کا پاک رشتہ ان کے درمیان بندھ چکا تھا۔ تمکن لرز رہی تھی۔ زرحان نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر اس کی آنکھوں کو چھوتے اس کے لرزتے لبوں کو دیکھا۔ اس کے کپ کپاتے لب اسے اپنی جانب متوجہ کر گئے تو اپنے دل کی سنتے وہ جھکا اور تمکن کے نازک لبوں پر اپنے لب رکھ گیا جبکہ تمکن کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ زرحان کچھ پل اس کے نازک لبوں کو چھوتا رہا۔ جب پیچھے ہوا تو تمکن کا تنفس بری طرح بکھر گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ زرحان نے اپنی نازک سی جان کو دیکھا جو کچھ ہی دنوں میں اسے اپنی دھڑکنوں میں محسوس ہونے لگی تھی، لہو کی طرح گردش کرنے لگی تھی اس کی رگوں میں۔ اس نے اس کے گرد حصار بناتے اسے خود میں بھینچا۔ خوش ہو اب کی بار؟ زرحان نے تمکن کے گال پر لب رکھتے پوچھا تو وہ شرماتے سر ہلا گئی۔ مم میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ نہیں، زرحان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا تو وہ ہنسی ہوئی۔ ایک تو اس کی قربت میں اس کا دل لگ رہا تھا، دھک دھک کرتے سینے کی دیواروں سے باہر نکل جانے کو بے تاب تھا، اوپر سے زرحان کا برہنہ سینہ، اس کی نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں، گال دہک رہے تھے۔ پلیز، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ تو زرحان نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا اور پھر جھک کر عقیدت سے لب ان پر رکھے۔ بہت خاص ہو تم میرے لیے۔ زرحان کے الفاظ نے تمکن کے اندر سکون سا بھر دیا تھا۔ چاہے جانے کا احساس وہ کسی کے لیے اہم تھی، خاص تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ نکاح کے الفاظ میں بے حد طاقت ہوتی ہے۔ تمکن کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ زرحان اس کے دل پر پوری آب و تاب سے براجما ہوا تھا۔ زرحان نے اس کے گال کو چھوتے اس کی گردن پر آیا اور استحقاق بھرا شدت سے بھرپور لمس چھوڑا۔ تمکن کے لبوں سے برجستہ سسکی نکلی۔ اس نے تمکن کے کندھے سے شرٹ سرکاتے وہاں لب رکھے تو اب کی بار تمکن تڑپی تھی۔ زرحان، اس کے لبوں سے زرحان کا نام بے ساختہ پھسلا۔ پہلی بار تمکن نے اسے نام سے پکارا تھا۔ پھر سے کہو، کیا کہا؟ وہ سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے خمار آلود لہجے میں بولا تو تمکن نے چہرہ موڑا۔ چہرے پر حیا کی لالیں بکھری ہوئی تھی۔ اماں سائیں، مم میرا ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تو زرحان کا سارا نشہ اترا۔ ساس کے نام پر نیچے سابتے اسے یاد آیا۔ ویٹ، وہ کہتے اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے کیس نکالتے اس کی طرف مڑا۔ تمکن بھی اٹھ چکی تھی اور ابھی دوپٹہ اٹھاتے کندھوں پر اوڑھتے اپنے بالوں کی آوارہ لٹیں کانوں کے پیچھے اڑا رہی تھی۔ ہمارے نکاح کا گفٹ۔ زرحان نے وہ کیس تمکن کو دیا۔ کھولو۔ زرحان کے کہنے پر تمکن نے اسے کھولا تو اس کے لب مسکرائے۔ یو لائک اٹ؟ وہ ایک انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا جس میں ننھے ننھے سفید موتی لگے تھے جبکہ اس کے نیچے کو لٹکی زنجیروں کے ساتھ زیڈ لکھا ہوا تھا۔ بہت پیارا ہے، تم سے کم۔ زرحان نے کہتے اس کے گال کو چوما تو وہ چنپ گئی۔ پہنا دو اب کی بار؟ تمکن نے کلائی اس کے سامنے کی تو زرحان نے وہ بریسلٹ اٹھاتے ہک کھولتے اسے پہناتے اس کی کلائی پر لب رکھے اور پیچھے ہو گیا جبکہ تمکن بستر سے اٹھتے نیچے بھاگ گئی۔ ارے ارے، یہ اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو لڑکی؟ ارے ارے، یہ اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو لڑکی؟ کہیں تم زرحان لالا کے پاس سے تو ہو کر نہیں آئی؟ ہیزل کو ابھی پتہ چلا تھا کہ زرحان لالا آ چکے ہیں۔ وہ تمکن کو ہی ڈھونڈ رہی تھی جو نیچے گئی تھی۔ اس نے نور تائی سائیں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا وہ زرحان کو کافی دینے گئی تھی۔ ہیزل سر ہلاتی اوپر آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہیزل کی نظریں اس کی گردن میں سرخ نشان کو دیکھتے سمجھ گئی تھیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہیزل سے جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ حیا سے پلکیں لرز گئیں۔ یہ سارے راز کھول رہا ہے۔ ویسے لگتا ہے زرحان لالا کافی رومانٹک ثابت ہونے والے ہیں۔ اس کی شرارت سے کہی بات پر تمکن کا رنگ اڑا اور نظر سامنے اپنے عکس پر پڑی جہاں کالر بون پر ایک گہرا
لو بائٹ کا نشان واضح ہوتے سارے راز افشاں کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ماشاءاللہ، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر ہیزل نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ سامنے کھڑی ہیزل اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے بولی تو تمکن کا چہرہ گہرا سرخ ہوا۔ واہ واہ، وہ بس ایسے ہی، اس نے نظریں چراتے کہا۔ ملاقات کیسی رہی؟ ہیزل اس کے پاس آتی سنجیدگی سے بولی۔ کون سی ملاقات مم، میں تو صرف کافی دینے گئی تھی جانم، پچھلے آدھے گھنٹے سے کافی اپنے ہاتھوں سے پلائی جا رہی تھی کیا؟ میں اسی ملاقات کا پوچھ رہی ہوں جو پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی اور جس کی نشانی آپ کی گردن پر پوری آب و تاب سے جگمگا رہی ہے۔ اس کی بات پر تمکن کا ہاتھ اپنی گردن پر گیا تھا۔ ایک میٹھی سی جلن اس کی رگو جان میں سرایت کر گئی، جبکہ چہرہ گلناری ہو چکا تھا، دھواں سا نکلنے لگا تھا دوبارہ اس کے چہرے سے۔ یہ پیارا ہے۔ اب اس کی نظر بریسلٹ پر پڑی جس میں TZ کے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آمین، تمکن نے دل میں کہا۔ اس کے دل کی سرزمین پر اس کے محرم نے قدم رکھ دیا تھا۔ اسے زرحان زیدی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی دل کی گئی سرگوشی پر۔ یہ انکشاف خوبصورت تھا بہت۔ آپ بتاؤ کیسی رہی ملاقات؟ ہیزل ودیبی آواز میں چیخی۔ زچ ہوتی، چلو موسم کا ہی سنا دو۔ اندر کا موسم کیسا تھا؟ زیادہ گرمی تو نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے تمکن نے اسے تھپڑ لگا دیا۔ تم مجھے چھوڑو، اپنا سناؤ، تمہارے کیا حالات ہوتے ہیں؟ بدر لالا کے پاس آتے؟ ہیزل کے لب مسکرا اٹھے۔ بدر کے نام پر جتنا مس کر رہی تھی وہ سے کل سے وہ یہاں تھی، اسے نہیں دیکھا تھا۔ دل کر رہا تھا اڑ کر اس کے پاس چلی جائے، اب ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہنے ہوتا تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ بدر لالا کے خیالوں میں۔ کیا مجھے تمہارے لالا کی یاد آ رہی ہے لڑکی؟ ہیزل نے اداسی سے کہا تو تمکن کی آنکھیں کھلی۔ او ہو، اس نے مانی ہیزی سے کہا تو ہیزل ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ تو لالا کو کال کرو، تمہیں لے جائیں اس وقت ہی۔ تمہارے لالا کو میری کہاں پرواہ ہے، ہوں گے اپنے کسی جرگہ کے فیصلے میں دن بھر کے مصروف۔ وہ منہ پھیلاتی بیٹھی۔ کال تو کرو، دیکھنا ایک منٹ نہیں لگائیں گے آنے میں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، اس وقت ان کا سفر کرنا ٹھیک نہیں، انشاءاللہ کل ہی حویلی جائیں گے۔ اتنی فکر، لگتا ہے محبت ہو گئی ہے تمہیں۔ ہیزل کلکلا کر ہنس دی۔ آ نہیں سکتے مگر بات تو کی جا سکتی، تمکن نے مسکراتے کہا تو ہیزل نے بدر کا نمبر ملایا پر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ہیزل نے غصے سے فون کو گھورا۔ لو دیکھ لو، تمہارے لالا کو سب کی پرواہ ہوتی ہے، مجھے چھوڑ کر، وہ کہتی اٹھ کر چلی گئی، اور نیند کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا بدر پہ۔ ہاں تو احتسام، کیا سوچا ہے پھر تم لوگوں نے؟ اب تو 5 دن گزر چکے ہیں، تمکن بچی کے نکاح بھی ہو چکا ہے، اور ویسے بھی طارق بھائی صاحب کا دن کو پھر سے فون آیا تھا، وہ ہمارا جواب مانگ رہے ہیں۔ شان اگلے ماہ پاکستان آ رہا ہے، تو کیا سوچا ہے پھر آپ صاحب نے؟ اکرما سے آپ کی بات ہوئی؟ کیا کہتا ہے وہ؟ مہوش نے گھبرائی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ ان کے بولنے سے پہلے اکرما نے بولنا شروع کیا تھا۔ تایا سائیں، رمیشا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، شاید میں ہی رمیشا کے قابل نہیں۔ اکرما کی بات پر سبھی نے چہروں پر سنجیدگی در آئی۔ اکرما، وجہ بتاؤ کھل کر۔ احتسام شاہ نے اکرما سے پوچھا۔ تایا سائیں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ اعتزاز شاہ کے ساتھ ساتھ احتسام شاہ کے تاثرات سخت ہوئے تھے، ساتھ ہی آغا سائیں کے۔ میں ڈاکٹر حرین کو پچھلے 5 سال سے پسند کرتا ہوں، میرے لیے حرین کو بھلانا ممکن نہیں، اور اگر میرے دل میں کوئی اور رہے گی تو میں رمیشا کو وہ خوشی نہیں دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے، اور رشتے زور زبردستی سے نہیں نبھائے جاتے۔ اکرما کے الفاظ نہیں، گرم سیسہ تھے جو رمیشا کے دل کو جلا گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ نکلتے اس کی حسار بھگونے لگا، جبکہ اس نے مٹھی اتنی شدت سے بھینچی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری اس کے ہاتھ کو کاٹ چکی تھی، مگر اسے اس درد کی شدت کا اندازہ ہی نہ تھا۔ دل میں اٹھتے درد کے آگے خون کے قطرے اس کے ہاتھ سے گرتے زمین پر
टिप टिप गिर रहे थे। रमीशा, हादिया जो अभी किचन में दाखिल हुई थी, उसकी चीख सी निकल गई, रमीशा बच्चे, ये क्या हुआ? जबकि उसके जैसे ही गिरफ्त ढीली हुई छुरी ज़मीन पर गिर चुकी थी। रमीशा बच्चे, क्या हुआ? रमीशा चौंकी चौंकी और हाली हाली नज़रों से अपने हाथ को देखने लगी। उसे कब लगी थी? वो हथेली को देख रही थी। रमीशा बच्चे, ध्यान कहाँ था आपका? हादिया ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेते उसे चेयर खींच कर बिठाया और उसके हाथ को रुई से साफ करने लगी। उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाते उसके हाथ को साफ करते मरहम लगाते पट्टी की, जबकि रमीशा गिरते खून को देख रही थी। उसका दिमाग शल हो चुका था। रमीशा बच्चे, आप ठीक हो क्या? दर्द ज़्यादा हो रहा है? हादिया ने उसके बहते आंसू को देखते पूछा। वो कुछ न बोली। मैं आपको पेन किलर देती हूँ और दूध भी, जाकर आराम करो, हादिया ने कहते उसे दवाई के साथ दूध दिया। हम जानते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तुम डॉक्टरी की डिग्री ले चुके हो। इसका ये मतलब नहीं कि हमें रिश्ते निभाने के तौर तरीके सिखाने बैठ जाओ। एहतसाम शाह को जलाल आ चुका था। तुम्हें मेडिकल कॉलेज में पढ़ने भेजा था, ना कि इश्क मोहब्बत के सबक लेने। बाप की बात पर अकरमा का चेहरा हफ्त के मारे सुर्ख हुआ था। एहतसाम, ये वक्त गुस्से का नहीं है। एहतशाम शाह ने भाई को टोका। तो क्या करूं लाला साईं? इसकी बात मानूं? सुन ले ये कान खोल कर, इसकी शादी हो गई तो सिर्फ रमीशा बच्ची से। एक मिनट चचा साईं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अकरमा ने ठीक कहा, रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं निभाए जाते। अगर अकरमा किसी और को पसंद करता है तो मैं खुद इस रिश्ते के हक़ में नहीं। अकरमा ने बेहद ममनून नज़रों से बदर को देखा, मगर वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं लाला साईं, मैं पहले ही अपनी एक बेटी का दुख बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी रमला जिस अजियत से गुजर रही है, किसी को खबर है? शाहदाद जो खामोश था, उसका भी चेहरा सुर्ख हुआ। भला यहाँ रमला और उसका क्या जोड़ था? बात अकरमा रमीशा की हो रही थी, मगर नज़हत बेगम रमला को भी बीच में ले आईं। मेरी रमला के सार उस मनहूस लड़की को ला बिठाया। नमश नाम है उसका। शाहदाद की नागवार सी आवाज़ पर नज़हत की ज़ुबान को ब्रेक लगा। देख लें सब, पहले शाहदाद की मोहब्बत उस लड़की के लिए सबकी आंखों के सामने है। मेरी रमला की किसी को परवाह नहीं, और आप सब चाहते हैं रमीशा के साथ भी वही सब हो। तो नहीं, मैं अपनी रमीशा के साथ ऐसा सलूक नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है रमला की दफ़ा ही मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए था, तब मैं ना कर सका, मगर अब करूँगा। अरशान हर लिहाज से बेहतरीन जोड़ है रमीशा के लिए, और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। बाबा सही, ये फ़ैसला आपका नहीं, रमीशा का होना चाहिए। वो क्या चाहती है? अगर वो रमीशा की ज़बरदस्ती अकरमा से शादी के हक़ में नहीं था, तो अरशान के साथ तो उसे मंजूर ही नहीं था ये रिश्ता। मेरी बेटी एक फर्मा बरदार लड़की है, उसे माँ बाप के फ़ैसले पर एतराज़ नहीं होगा। नज़हत ने अकड़ कर कहा था, लेकिन उसकी मर्ज़ी जानने का हक़ इस्लाम देता है। बदर ने याद दिलाया। तो पूछ लेते हैं, अभी कहाँ है रमीशा? बुलाओ उसे। एहतजाज शाह ने बीवी से कहा। वो लाला साईं, रमीशा को किचन में काम करते हाथ पर छुरी से कट लग गया था, तो मैंने उसे पट्टी करते आराम करने भेजा है। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची ठीक तो है? नज़हत ने फ़िक्रमंदी से पूछा। जी भाभी साईं, ठीक है रमीशा, मगर कट गहरा था तो मैंने दूध के साथ दवाई दे दी कि दर्द ना हो। अच्छा किया है, रमीशा की मर्ज़ी, कल जान लेंगे, जल्दी क्या है? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची को कोई एतराज़ नहीं होगा अरशान से शादी से। देखा भाला लड़का है, मेरे भाई का बेटा है। अल्तमश लाला साईं ने भी तमकिन का निकाह कायला के पहले शोहर के भतीजे से किया है। जरहान और अरशान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर शाहदाद ने कहा ना, मेरी रमला भी तो सभी के सामने मौजूद है। एक बार मैंने और उसके बाबा ने कहा, और बच्ची ने सादत मंदी से सर झुका दिया बड़ों के फ़ैसले पर। तो ठीक है, कल रमीशा की मर्ज़ी पूछने के बाद ही फ़ैसला होगा कि तारक लाला साईं को हाँ कहनी है कि इनकार करना है। शोहर की बात पर नज़हत ने पहलू बदला। वहीं बदर ने शुक्र का सांस अदा किया था। आज तुम्हारे लाडले की वजह से मैं अपने भाइयों के सामने शर्मिंदा हो गया। उसे कहना मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ आने की।
وہاں ہی رہے جہاں پسند کی ہے شہر والی، ایسا نہ کہیں۔ مہوش کا سنتے دل بیٹھا، وہ بیٹے سے کیسے دور رہیں گی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں زیادہ بیٹے کی محبت کھینچ رہی ہے تو چلی جاؤ اسی کے ساتھ، مگر وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گا۔ مہوش بیگم بے یقینی سے شوہر کو دیکھنے لگیں۔ رمیشہ ہادیہ بتا رہی تھی تمہیں چوٹ لگی؟ رمیشہ جو تکیے میں سر دیے رو رہی تھی، ماں کی بات پر فوراً آنسو صاف کیے۔ یہ اندھیرا کیوں کا رکھا تم نے؟ نزت نے آگے بڑھتے کمرے کی لائٹ آن کی۔ تب تک رمیشہ اٹھ چکی تھی، مگر گلابی آنکھیں صاف رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ تم رو رہی تھی؟ رمیشہ چونکی۔ جج جی، وہ جانتی تھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آنکھوں میں ہوتی جلن سے وہ جان گئی تھی اس کی آنکھیں رونے سے سوج گئی ہیں تو یقیناً سرخ بھی ہوں گی۔ کیوں؟ نزہت نے کھوجتی نظروں سے جاننا چاہا۔ وہ درد ہو رہا تھا بہت۔ رمیشہ نے نظریں چراتے کہا، کہاں؟ ہاتھ میں۔ اس نے پٹی لگا ہاتھ آگے کیا۔ ہاتھ کا درد تو معمولی تھا، وقتی درد تو دل میں تھا جو اسے اذیت دے رہا تھا۔ لگ رہا تھا درد کی شدت سے دل پھٹ جائے گا۔ کتنے سال گزر گئے تھے، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کب سے اسے اکرما سے محبت تھی۔ ہر دعا میں وہ شامل ہو گیا۔ پھر کیوں وہ اس کے دل میں اپنی محبت نہ جگا سکی؟ کیوں اس کی محبت بے منزل رہ گئی؟ کیوں وہ خالی ہاتھ رہ گئی؟ اس کیوں کا جواب کس سے لیتی؟ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، دہاڑے مارنا چاہتی تھی، مگر باپ کی عزت، حویلی کی عزت نے اس کے لب سی دیے تھے۔ اس کی محبت اس کے اندر بین کر رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اکرما سے، کیوں اس کی محبت کی شدت کی آنچ اس کے دل تک نہ پہنچی؟ کیوں اس کی خاموش محبت کو جان نہ پایا؟ کیوں آخر کیوں نہ؟ کیا وہ بہت خوبصورت تھی یا اس میں کوئی کمی تھی؟ لگتا ہے کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ نزہت نے بیٹی کا ہاتھ تھامتے غصے سے کہا۔ ماں کی سخت آواز پر اس کے آنسو بہہ نکلے، جو پہلے ہی بے تاب تھے، جن کے بہنے کی کوئی وجہ کوئی اور تھی، جنہیں آج بہنے کے لیے مطلب نہیں چاہیے تھا۔ کل تمہارے ماموں سائیں لوگ آئیں گے۔ نزہت نے نیا انکشاف کیا۔ اس کے دل پر لگے تازہ زخم کو بھرنے تک کا وقت نہ دیا گیا، جس نے بھرنا تو نہیں تھا مگر کم سے کم اس پر وقت کی گرد پڑ جانی تھی۔ تمہارے بابا کل تم سے پوچھیں گے، تمہاری مرضی تو انہیں ہاں کہہ دینا۔ ارشان بہت اچھا ہے، رملہ کو اس گھر میں رکھا راج کرے گی، مگر وہ منحوس اس پر لا بٹھائی، اس لیے میں نہیں چاہتی وہ اکرما تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے، اس لیے دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ ارشان اور اکرما کا بھلا کیا مقابلہ؟ میرا ارشان تو لاکھوں میں ایک ہے، پڑھا لکھا اور لندن میں سیٹ۔ تم وہاں راج کرو گی، نہ ساس کا ڈر نہ یہاں جیسے تماشے۔ شادی کے بعد ارشان تمہیں بھی وہاں لے جائے گا۔ نزہت نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر رمیشہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے ماں کے ہلتے لب نظر آ رہے تھے، جبکہ سنائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ اور پھر رمیشہ نے اپنی محبت، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو مار دیا۔ نزہت نے اس سے پوچھا نہیں فیصلہ سنایا تھا، اس نے رات ہی اپنے بھائی کو ہاں کہہ دی تھی۔ رمیشہ کی آنکھوں میں اس کی ٹوٹی محبت کی کرچیاں سے چپ گئی تھیں۔ نزہت بہو کسی سے تو مشورہ کر لیتی، اور اتنی جلدی کیا ہے؟ آرام سے طارق لوگوں کو بلا دیتے، ابھی تو نور بہو لوگ بھی نہیں آئی۔ نور اپنی بیٹی کے نکاح سے فارغ ہو چکی ہے، اس کے دل کو سکون ہے۔ اماں سائیں مجھے بھی اپنے فرض کو پورا کرنے دیں، اور کون سا آج ہی شادی کرنے لگے، صرف وہ لوگ آئیں گے۔ اور طارق لالا سائیں میرے بھائی ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں جنہیں بلانے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ نزہت کی بات پر یاسمین شاہ خاموش ہو گئی۔ بھلا وہ کیا کہتی اب؟ نسا نے تعصب سے اسے دیکھا، وہ کہاں کسی کی سنتی تھی۔ زرحان ابھی نیچے آیا تھا، مکمل ریڈی۔ کچھ دیر میں اس کی فلائٹ تھی۔ اسے دیکھتے تمکن کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ بچے اپنا خیال رکھنا، آپ بھی۔ کتنے دن رکو گے؟ 2 دن۔ چلو جاؤ، اللہ کی امان میں۔ کائلہ نے اس کا ماتھا چومتے کہا، اپنا خیال رکھنا، امانت ہو میری۔ وہ تمکن کے قریب سے گزرتے مدھم آواز میں بولا، جسے سنتے تمکن کے چہرے پر رنگ بکھرے۔ اللہ حافظ، وہ سبھی کو کہتے التمش شاہ سے ملتے نکل گیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ بھی نکلنے لگے تھے۔ زرحان کے اچانک جانے کی وجہ سے یاشا باپ کے پاس رک گئی تھی، اور 2 دن کے لیے۔ اس کا تو آج بھی دل تھا کہ تمکن رک جائے، مگر وہ آج نہیں رک سکتی تھی، اس لیے دن کے وقت وہ لوگ چلے گئے۔ رمیشہ بچے
آپ کیا چاہتی ہو؟ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ بدر بہن کے پاس بیٹھا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رات بھر رونے سے اس کی آنکھوں کے پیپتے سوجے ہوئے تھے۔ صبح ٹھنڈے پانی سے کچھ حد تک اس کی آنکھوں کی سرخی اور سوجن کم ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دل تھا کہ لگ رہا تھا مردہ ہو چکا ہے، لبوں کی مسکراہٹ چھن چکی تھی۔ رمیشہ بچے میری طرف دیکھو اور بتاؤ، آپ کیا چاہتی ہو؟ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا انکار بھی ہوا تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے رمیشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو رمیشہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ رمیشہ بچے آپ ٹھیک ہو؟ بدر، ہم نے اس کے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہے۔ باپ کی آواز پر رمیشہ نے آنسو صاف کیے۔ میں رمیشہ سے بات کر رہا ہوں بابا سائیں، مجھے خود اس کا جواب جاننا ہے۔ میں بھی رمیشہ سے اسی بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ بتاؤ رمیشہ، منظور ہے آپ کو یہ رشتہ؟ رمیشہ نے ضبط کی آخری ہاتھ کو چھوتے اپنے دل کو اپنے ہاتھوں سے کچلا تھا، لبوں کو اتنی سختی سے دانتوں تلے کچلا کہ خون کا ذائقہ اس کے منہ میں گھل گیا۔ مگر وہ کس کے لیے انکار کرتی؟ کیا جواز تھا اس کے پاس؟ کس کے سہارے انکار کرتی؟ نہ کوئی امید کا جگنو، نہ کسی امید کی آس۔ وہ یک طرفہ محبت کرتی رہی اور شاید کرتی رہے گی۔ وہ کسی اور کا تھا، اسے کسی اور سے محبت تھی جس کے لیے وہ ساری حویلی کی مخالفت مول لے بیٹھا تھا۔ رمیشہ بن لڑے ہی اپنا مقدمہ ہار گئی۔ وہ اپنی محبت پر اپنے ماں باپ کو فوقیت دیتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ بدر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ رمیشہ بچی، آپ کچھ وقت لو اور بس بدر، اب اور کچھ نہیں۔ تمہیں ہیزل سے شادی کرنی تھی، میں نے تمہارا فیصلہ مانا، مگر اب نہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہیں ارشان سے؟ کیا وہ پڑھا لکھا نہیں، کماتا نہیں؟ نصرت ابھی وہاں آئی تھی۔ تم دونوں کی شادیاں میں نے تمہارے باپ کے خاندان میں کی ہیں۔ اب میری بھی خواہش ہے میری ایک بیٹی میرے مائکے میں جائے۔ جو یہاں دی ہے اس کی طرف سے تو آج تک کوئی خوشی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ کم سے کم میری ایک بچی تو اپنے گھر میں آباد رہے گی، تایا تائی کے جیسے نہیں۔ وہاں ماما مامی ہوں گے، انہیں احساس تو ہوگا اپنی خوشی اور عزت سے ہاتھ مانگا ہے۔ قدر کریں گے۔ نصرت اپنے مائکے والوں کے قصیدے سنانے بیٹھ گئی تھی۔ بدر لمبے لمبے درد بھرتا نکل گیا وہاں سے۔ بچے خوش و آباد رہو۔ اعتزاز شاہ بھی چلے گئے، رمیشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ شکر کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کیا تم نے، ورنہ میں تو سمجھی تھی رات بھر جس کا سوگ منا رہی ہو ابھی کچھ دن اسی کا سوگ مناؤ گی۔ یہ محبت صرف کہنے کی باتیں ہوتی۔ رملہ کا یہاں حال دیکھا ہے، ارشان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی دیکھنا۔ نزت نے رمیشہ سے کہا تو اس نے ماں کو دکھ سے دیکھا، مطلب وہ جانتی تھیں کہ وہ اکرما سے محبت کرتی ہے، پھر بھی اسے کچھ دن ہی اپنی محبت کے غم میں رونے بھی نہ دیا گیا۔ اتنا حق تو اسے دے دیتی۔ وہ لوگ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، وہاں کافی ہلچل سی تھی۔ یہ حویلی میں کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ ہیزل نے اندر سے آتی آوازوں پر کہا۔ شاید تمکن کے ساتھ ساتھ قائلہ بھی حیران تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر آئے وہاں پر نزہت کے مائکے والوں کو دیکھتے چونکے۔ اصل چونکانے والی چیز تو تھی ان کا لایا گیا شگن کا سامان۔ ہیزل تمکن نے ایک دوسرے کو دیکھا حیرت سے۔ یہ کیا تھا؟ السلام علیکم، قائلہ صاحب سے ملنے لگی۔ وعلیکم السلام قائلہ، مبارک ہو بہت بہت بیٹی کے نکاح کی۔ تمہارے بیٹے کے بارے میں سن کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ نمش تو اتنے لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ نہ پائی کہ وہ وہاں رکے کہ جائے۔ السلام علیکم۔ تمکن اور ہیزل دونوں سبھی سے ملی، جبکہ نمش کشمکش میں کھڑی تھی۔ یہ نمش ہے۔ نسا نے اٹھ کر آتے نمش کا ہاتھ تھامتے تعارف کروایا، جبکہ اب کی بار سبھی کے چہروں کے تاثرات بدلے تھے۔ اور نمش بچے آپ سفر سے آئی ہو، جاؤ آرام کرو، اماں بھی نمش کو کمرے میں لے جائیں۔ نسا جانتی تھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے جس سے نمش کو برا لگے گا، تو انہوں نے پہلے ہی نمش کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ جی نمش سمجھ گئی تھی کہ آنٹی چاہتی تھیں کہ وہ وہاں نہ رکے۔ بدر وہاں موجود تو تھا مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ آغا سائیں، آپ اس گھر کے بڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے سوالی بن کر آئے ہیں۔
میری اور ارشان کی اماں سائیں کی دلی خواہش ہے رمیشہ بچی ہمارے گھر کی بہو بنے۔ مجھے امید ہے آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ آغا سائیں نے بیٹے اور بہو کو دیکھا۔ احتسام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ شرمندگی کی وجہ سے کس منہ سے بھائی کا سامنا کرتے، جبکہ اکرمہ ہاسپٹل جا چکا تھا۔ رمیشہ کے ماں باپ کی اگر ہاں ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ آغا سائیں نے کچھ سوچتے ہاں کہہ دی تھی۔ ویسے بھی وہ نزہت کا مائکہ تھا، کوئی پرایا گھر یا خاندان تو نہیں تھا، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے۔ اعتزاز شاہ نے بات شروع کی۔ بدر نے پہلو بدلا تھا۔ تو بسم اللہ کریں پھر۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھتے پوچھا، جو چہرے سے خوش نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مارے بندے ہی آئی ہو۔ عطیہ بیگم نے شوہر کے دیکھنے پر بیگ میں سے کیس نکالتے انگوٹھی نکالی۔ ہیزل جاؤ رمیشہ آپی کو لے کر آؤ۔ جی رمیشہ آپی، کیا ہے یہ؟ اور ایک منٹ آپ روئی ہیں؟ ہیزل نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نن نہیں تو پھر یہ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے ہمارے پیچھے؟ کچھ نہیں، بتائیں مجھے۔ اور یہ اچانک منگنی، یہ کیا ہے؟ وہ بھی ارشان لالا سے؟ آپ خوش ہیں کیا اس رشتے سے؟ ہیزل، میرا خوش ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، اور ویسے بھی یہاں صرف بتایا جاتا ہے تمہارا رشتہ فلاں سے طے ہے، پوچھا نہیں جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے رمیشہ آپی، اگر آپ خوش نہیں تو میں ابھی بدر سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، رمیشہ نے ہیزل کا ہاتھ تھاما۔ ایک اب بھی قربانی دینی تھی اور کل بھی۔ دل بکھرا تھا، جسم کا کیا تھا کسی کے پاس بھی جاتا۔ ہیزل، تمہیں بھی تو بتایا گیا تھا، بدر لالا کا اور تمکن کو بھی۔ ہماری بات الگ تھی رمیشہ آپی، میں اور بدر ایک حویلی میں رہے، مانتی ہوں نکاح سے پہلے مجھے ان سے لاکھ اختلاف سہی، مگر وہ سب صرف پڑھائی کو لے کر تھا۔ مجھے وہ کبھی برے نہیں لگے۔ میرے نکاح میں میری رضامندی کہیں نہ کہیں شامل تھی شاید، اور نکاح کے بعد مجھے ان سے محبت کا بھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ روانی میں اپنی محبت کا اظہار کر گئی۔ ہاں یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ کو شاید ارشان لالا سے محبت ہو جائے، پھر یہ اداسی نہ آنسوں خوشی اور اطمینان میں بدل جائیں۔ آہ کاش! اس کے دل نے ایک آہ بھری، کاش وہ بھی اس ستم گر سے دل نہ لگاتی تو ہیزل کے جیسے اس کے لیے بھی آسان ہوتا ارشان سے محبت کرنا، مگر کیسے؟ کیسے وہ میرے پہلے سے موجود دل میں سے کیسے وہ پہلے سے موجود دل میں شخص کو ہٹاتے ارشان کو وہ جگہ دے پائے گی؟ اس کا دل رو رہا تھا۔ ارے ہیزل کی بچی، نیچے سے تمہیں کیوں بھیجا تھا؟ تمکن کہتی اندر داخل ہوئی۔ ارے رمیشہ آپی، آپ نے تو سرپرائز ہی دے دیا۔ تمکن نے آتے اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو تمکن؟ الحمدللہ، آپ کو منگنی کی مبارک ہو۔ نیچے سبھی آپ کا ویٹ کر رہے اور تم باتوں میں لگ گئی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آپ اور ارشان لالا، تمکن نے مسکراتے کہا۔ کچھ سال پہلے اس نے ارشان شاہ کو دیکھا تھا، وہ یہاں کم ہی آتا تھا، اس لیے سبھی اس سے ٹھیک سے واقف نہ تھیں۔ اور پھر ہیزل تمکن اسے نیچے لے آئیں۔ ارے ماشاء اللہ، آؤ بچے ہمارے پاس بیٹھو۔ طارق شاہ نے رمیشہ سے کہا تو وہ ماموں مامی کے بیچ بیٹھی، باقی اس کے ماموں زاد بہنیں اور کچھ باقی رشتہ دار تھے۔ ہیزل نے دھانس پیستے رمیشہ کی ماموں زاد کزن کو بدر کو گھورتے دیکھا، جو کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اور پھر عطیہ بیگم نے انگوٹھی رمیشہ کے ہاتھ میں پہنا دی۔ مبارک ہو سب کو، سبھی منہ میٹھا کروانے لگے۔ ایک ساتھ دو دو خوشیاں آئی تھیں گھر میں، ایک طرف تمکن کا نکاح تو دوسری طرف رمیشہ کی منگنی۔ تو کب لائیں پھر ہم بارات اور اپنی بچی کو اپنے گھر لے جائیں؟ جی بدر سب سے پہلے بولا۔ ہاں بھائی بچے، ارشان آنے والا ہے تو ہم چاہتے ہیں شادی کر دی جائے، مگر اتنی جلدی؟ رمیشہ کا لاسٹ سیمسٹر اب ہونے والا، ابھی وہ رمیشہ شادی کے بعد بھی کر سکتی بچے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمیں تو چاہیے ہماری بچی ہمارے گھر کی ہو جائے جلدی۔ بدر نے باپ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں وقت دیں، کچھ دن کا ہم سوچ کر بتاتے ہیں۔ اعتزاز شاہ نے کہا۔ وہ بھی ایسے اچانک شادی کے حق میں نہیں تھے۔
ارے اس میں سوچنا کیا، رمیشہ بچی نے اپنے گھر جانا، کون سا پرائی گھر، پرائی جگہ جانا، ہمیں تو تاریخ چاہیے۔ آج ہی وہ بس ضد ہوئے تو احتجاج شاہ نے باپ کو دیکھا۔ آغا سائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جبکہ ان کی بات پر رمیشہ اٹھی تھی۔ بچی شرما گئی۔ نزت نے بیٹی کو جاتے دیکھ کہا، جو ضبط کے باوجود بھی آنسو نہیں روک پائی تھی، آج سے ٹھیک 20 دن بعد اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو تم لوگ بارات لے آنا۔ مگر آغا سائیں اتنی جلدی سب تیاریاں؟ بدر نے ایک اور کوشش کی۔ تمکن کے نکاح کی 4 دن میں تیاریاں ہو سکتی تو یہ تو پھر 20 دن ہے۔ نزت نے بیٹے کو دیکھتے کہا، تو سبھی کے چہرے آج ایک پل کو بدلے۔ ٹھیک ہے، جیسے سب کی مرضی، وہ کہتے رکا نہیں تھا، اٹھ گیا۔ ہیزل نے بدر کے سرخ چہرے کو دیکھا، تو کیا اسے یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ شاید اسی لیے کل وہ سارا دن اسے رابطہ نہیں کر پایا تھا، اور پھر نزت کے مائیکے والے دن کے کھانے کے بعد گئے، جبکہ سبھی کی باتوں کا موضوع اس وقت رمیشہ کی شادی ہی تھی۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، یقیناً آپ لوگ ایپیسوڈ کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ باقی میں نے جو اس میں تھوڑی بہت غلطیاں تھیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتے اس میں سے ختم کر سکوں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں۔ باقی میں نے رات کو پوری کوشش کی تھی ایپی دینے کی، مگر ایپی لکھتے لکھتے میں سو گئی تو مجھے پتہ نہیں چلا، اور صبح جب میں اٹھی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو رات کو ایپی دینی تھی، مگر شاید آپ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔